रहीम सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब, मेरे भाई स्पीकर मलिक अहमद ख़ान साहब, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं सिर्फ़ एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। आज की जो मीटिंग है या जो हमने ये गेट टुगेदर रखा है, इसका मकसद ना तो सेनेट की वोटिंग है और ना ही कोई बाई इलेक्शन है। इसका सोल मकसद, इसका वाहिद मकसद ये था कि जब हमने ये मीटिंग रखी तब तो अभी इसकी सेनेट इलेक्शन की डेट भी नहीं आई थी। इसका सिर्फ मकसद ये था कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर हम क्लोज़ कर रहे हैं और अगला जो फाइनेंशियल ईयर हम शुरू कर रहे हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी कि हमने क्या किया है, क्या हम अचीव कर चुके हैं और क्या अगले साल के हमारे प्लान्स हैं। तो मैं आप सबसे बड़े मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी पॉलिटिकल टीम है, तो मैं अपनी हुकूमत की, आपकी हुकूमत की, वज़रात की, सेक्रेटरीज़ की जो कारकर्दगी है मैं आपके सामने रखना चाहती थी। और आपको ये हक़ हासिल है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आपकी जो वज़ीर आला है वो क्या कर रही है, किस शोबे में उसने क्या किया है। कुछ चीज़ों का आपको इल्म होगा ज़रूर, कुछ का शायद नहीं भी होगा, तो मैं वो सब चीज़ें आपके सामने आज रखना चाहती हूँ। तो मैं अपनी कारकर्दगी के साथ मैं आपके सामने आज हाज़िर हूँ। सवाल जो भी है, जितना भी तल्ख़ है, आप जो बात करना चाहते हैं, जितनी भी तल्ख़ बात है, मैं बहुत खुले दिल के साथ और बड़े अच्छे स्ट्राइड में मैं उस सबको सुनूंगी भी। मैंने एक चीज़ मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ बहुत ऑनेस्टी के साथ कि मेरी कुछ चीज़ें आपको शायद पसंद आई हों, कोई कमी भी रह गई हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरी जो नीयत थी और मेरी जो कोशिश थी उसमें कमी नहीं थी। और मैंने पूरी ये कोशिश की है कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, मैं अल्लाह ताला ने जो कुर्सी अता की है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे रखी है, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितनी मेरे टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं उसको डिस्चार्ज करूँ। और हर वक्त, हर रोज़ जब मैं ऑफ़िस आती हूँ तो मेरे दिमाग में यही होता है, ये प्रेशर है मेरे कि मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अगर हज़रत उमर फ़ारूक, जिनकी मिसाल पूरी दुनिया आज भी देती है, अगर वो अल्लाह ताला से डर डर के फ़ैसले करते थे और जवाबदेही का खौफ से वो अपने रातों को सही तरह सोते भी नहीं थे, तो हम तो बहुत छोटी चीज़ है। तो मैं इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं सबसे पहले आप सबको, सब पाकिस्तानियों को, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें जो फ़तह अता फरमाई है, पाकिस्तान को जो इज़्ज़त अता फरमाई है, जिस तरह आप सब जानते हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहती कि 2024 के इलेक्शंस के बाद हमें किस किस्म के हालात का सामना था। वो आप सब जानते हैं, वो मैंने भी फ़ेस किए हैं, वो आप सब ने फ़ेस किए हैं। जिस तरह एक साल में अल्लाह ताला ने बहुत हद तक चीज़ों को जो है वो बदल दिया है, इसी तरह एक रात में अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त थी, जो पाकिस्तान का परसेप्शन था, अल्लाह ताला ने उसको पाकिस्तान के हक़ में बदल दिया, दुनिया को मुसख्खर कर दिया पाकिस्तान के लिए। और ये सवाए अल्लाह ताला की मदद के, उसके करम और उसके फ़ज़ल के, ये इंसानी तौर पे मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन ये अनहोनी हुई है। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। ये कहा जा रहा था कि ऑब्वियसली हमें भी ये शक था, बल्कि ये खौफ था कि जो हमारा मुखालिफ है इंडिया, उसकी इकॉनमी का आप साइज़ देखें, उसका वैसे आप हुजम देखें तो हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो दुनिया भी ये समझ रही थी कि शायद ये एक चंद मिनट की लड़ाई हो और उसके बाद पाकिस्तान को खुदा न खास्ता शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आई थिंक इंडिया भी ये समझ रहा था और बहुत हद तक हमारे दिलों में भी ये खौफ था
لیکن آپ یہ دیکھیں اپنی تمام تر اکنامک پرویس کے ساتھ، اپنی تمام تر وہ سائز کے ساتھ، جو بھی ان کی سپیریورٹی تھی اس کے ساتھ، ان کے جو رفیل طیارے تھے فرینچ، جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی گر نہیں سکتے، ان کو مار کے نہیں گرایا جا سکتا، ہمارے JF تھنڈر نے ان کو 5 جہازوں کو مار گرایا۔ اور ہم آج کی اس محفل سے اپنے جو افواج پاکستان ہیں، جس میں ہمارے ملٹری کے تمام ادارے شامل ہیں، خصوصاً ایئر فورس، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں جو آج انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ فیلڈ مارشل کا لقب ان کو ملے گا، تو سب سے پہلے ہم جو ہمارے سیالکوٹ سے وڑائٹ صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی فیصل اکرام صاحب جو ہمارے MP ہیں ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہم اور جو شہداء ہیں بیان المرصوص کے، ان میں بچے بھی شامل ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم وہ تصویریں ان کی میں دیکھتی ہوں، بڑے پیارے پیارے بچے تھے، تو ہم ان سب کے لیے دعا کر لیں۔ جو بھی شہداء ہیں سب کے لیے ہماری یہ دعائیں سب شامل ہیں اس کے اندر، اور جس طرح سے میں پھر یہی بات کروں گی، جس طرح سے سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم آج اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ لے آئے گا، کبھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح حالات پلٹا کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک ٹیم بن کے، جب ساری لیڈرشپ، جو چاہے جس بھی ادارے کی لیڈرشپ ہو، حکومت سمیت، جب تمام لوگ ایک تہیہ کر کے اپنے ملک کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیت سب کی ایک ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ فتح مبین بھی اتارتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو آج اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہماری طرف سے، پوری پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ایک جو ریزولوشن ہے وہ جانا چاہیے کہ جو بیان المرصوص کی کامیابی ہے اس پہ حکومت کو اور افواج پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور ایئر چیف کو، اور جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سپاہی ہیں ہمارے، فوج کے جو آفیسرز ہیں، پولیس ہے، ریسکیو فورسز ہیں، ریسکیو سروسز جتنی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے لوگوں نے ہسپتالوں میں جس طرح سے وہ کردار ادا کیا ہے، سب کو ہماری طرف سے ایک خراج تحسین کا جو میسج ہے وہ جانا چاہیے۔ الحمدللہ ایک سال کے اندر ہم نے جو تقریباً زیرو پہ تھا سرکاری ہسپتالوں میں جو میڈیسنز ملتی تھیں، اور ہمارے اپنے جو پچھلے PMLN کے دور تھے اس میں بھی صرف ایمرجنسی میں ادویات ملتی تھیں، اب پورے ہسپتال میں چاہے وہ ایمرجنسیز ہوں یا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہو، سب کو فری میڈیسنز جو ہے وہ ہم نے دی ہیں، اور تقریباً 100 بلین کی فری میڈیسنز جو ہیں ہم اگلے سال بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں بہت سارے ہاسپٹلز میں گئی تو مجھے سمجھ آئی کہ لوگوں کو، ابھی میں میو ہاسپٹل میں بھی گئی اور اس کے بعد میں جنا ہاسپٹل میں گئی، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ دیکھ کے کہ پیشنٹس کو کہا جا رہا تھا کہ جو دوائیاں ہیں وہ باہر سے لاؤ، ان کو لکھ لکھ کے دے رہے تھے، ایون کہ ماسکس، یہ جو گاؤنز ڈاکٹرز پہنتے ہیں وہ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کہا جا رہا تھا باہر سے لاؤ۔ یہ ڈاکٹرز کی اور یہ فارمیسیز کی ملی بھگت تھی۔ تو میں نے ایک بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا، میو ہاسپٹل میں بھی ان کو سسپینڈ کیا، نکال دیا، اور اسی طرح اور میں نے ان سے پوچھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، انہوں نے کہا میڈم ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو میں نے کہا جو دوائیاں آپ باہر بھیج رہے ہیں لوگوں کو لینے کے لیے، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پڑا ہوا۔ کہتا ہے میڈم یہ تو ساری دوائیاں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، MS کہتا ہے، وہ وہاں تھا نہیں، اس کو جب پتہ چلا میں آئی ہوں تو وہ 15-20 منٹ بعد آیا، اور میں ان اناؤنسڈ گئی تھی۔ تو میں نے کہا مجھے لے کے جاؤ، کہاں ہیں آپ کی دوائیاں؟
تو نیچے بیسمنٹ میں آپ یقین کریں کہ کارٹنز اس کمرے سے بڑا بیسمنٹ تھا اور کارٹنز کی بھرمار تھی جن میں ان ٹچ وہ سب دوائیاں پڑی تھیں، وہ سب جو چیزیں تھیں وہ پڑی تھیں، ماسکس پڑے تھے جو ان کو کہا جا رہا تھا باہر سے لاؤ. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یہ تو ان ٹچ ڈبوں کے ڈبے ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہیں، تو لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لاؤ؟ تو کہتا ہے میڈم میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں. تو میں نے اسی وقت اس کو فارغ کر دیا. وہ 2 ہاسپٹلز میں نے ایکشن لیا، اور اس کے بعد میں نے یہ نہ صرف ایکشن لیا، اس سے کافی حد تک بہتری آئی ہے، بلکہ میں نے ہاسپٹلز میں یہ اناؤنسمنٹس کرانی شروع کر دی ہیں مائک پہ کہ اگر آپ سے کوئی پیسہ مانگے یا آپ کو کوئی یہ کہے کہ دوائی جو ہے وہ باہر سے لے کے آؤ تو آپ نے فلاں نمبر پہ کمپلینٹ کرنی ہے. کنٹینیوسلی وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی اسٹرگل ہے جو میں روز کرتی ہوں. یہ نہیں کہ آج ہو گیا تو کل بہتری آ جائے گی. ہمارے لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں محنت کی کمی ہے، تو اس لیے مجھے ہر روز انہی چیزوں پہ جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ خود مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، انڈیویجولی میری آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور مجھے آپ کی طرف سے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اکٹھے بھی ایک ملاقات آپ سے کی جائے، جس کے لیے میں نے آج آپ کو یہاں پہ تکلیف دی ہے. تو جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں ان کی بھی بہت اچھی فیڈ بیک مجھے آتی ہے. وہ جو گاؤں میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں کنٹینرز، ہاسپٹل جو کنٹینر میں بنا ہوا ہے، وہ میں خود بھی اس میں جاتی رہتی ہوں. پچھلے چند ہفتے پہلے بھی میں گئی تھی، بڑا اچھا، لوگ بڑے خوش تھے. میں لاہور کے دورے پہ تھی تو میں نے گاڑی روک لی. کیا جگہ تھی وہ جہاں میں نے گاڑی روکی تھی؟ ہربنس پورہ. تو وہاں پر ایک فیلڈ ہاسپٹل پاک ہوا تھا اور ارد گرد کے جو محلوں کے لوگ تھے وہ وہاں آ کر اپنا علاج کرا رہے تھے، تو بڑے خوش تھے. اسی طرح جو آپ کی طرف سے مجھے فیڈ بیک ملا تھا کلینکس آن ویلز، جو چھوٹی گرین کلینکس ہیں، وہ ہم نے 200 سے شروع کی تھی. اب ماشاءاللہ 800 پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور وہ تمام اربن ایریاز اب جب 800 ہو جائیں گی تو مجھے امید یہ ہے کہ ہر محلے کے لیے یا ہر یوسی کے لیے کچھ ہم ڈیڈیکیٹ کر سکیں گے. تو یہ 800 ہی ہو جائیں 880 انشاءاللہ تعالی. تو اس میں ہم نے ماشاءاللہ 300-400 گنا اضافہ کیا ہے. اسی طرح یہ جو ابھی آپ نے دیکھا بچوں کی ہارٹ سرجریز، وہ بچے جن کو 10 سال سے 4-5 سال سے 3 سال سے سیریس ہارٹ کنڈیشن میں جو بچے تھے، وسائل نہیں تھے تاکہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنی سرجری کرا سکیں، ان کی میں نے لسٹ بنوائی. وہ تقریباً 10 یا 15 ہزار بچے تھے جو ویٹنگ لسٹ پہ تھے. تو میں نے باہر سے بھی ٹیمز بلوائیں جنہوں نے آ کے یہاں پر 3 راتیں رہ کے، اس پوری ٹیم نے اسپیشلی فیصل آباد میں جا کے سرجریز کی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آج تک ہم 4009 سرجریز کر چکے ہیں اور بچوں کی جانیں بچ گئی ہیں ماشاءاللہ چند ماہ کی قلیل مدت میں. اور ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے، بچوں کے جو کارڈیولوجسٹ ہیں وہ زیادہ ہیں نہیں، تو باہر سے بھی ٹیمز آتی ہیں، سرجریز کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. یہاں پر بھی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی ہم نے امپینل کیا ہے. 24 گھنٹے جو ہے وہ یہ چل رہا ہے. اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ 27 بچوں کا آپریشن ہوا ہے. اور یہ وہی بچے ہیں جن کی استطاعت نہیں ہے، جن کے ماں باپ کی کہ وہ پے کر سکیں. بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، اس کا فیڈ بیک ہے. تو جو بچے میرے پاس اس وقت انرولڈ ہیں وہ 8603 ہیں، جس میں سے 4004 کی جو ہے وہ سرجری ہو چکی ہے. یہ پچھلے 5 سال میں نہیں ہو سکی، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند مہینے میں ہو گئی ہے. اسی طرح ایک کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے، پہلا کسی بھی حکومت کا پہلا کینسر ہاسپٹل. تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ 4تھی منزل اس کی کمپلیٹ ہو رہی ہے. وہ کیونکہ میرے گھر کے راستے میں، تو میں آتے جاتے وہاں سے گزرتی ہوں، میں اس کو دیکھتی ہوں، نواز شریف کینسر ہاسپٹل. اور انشاءاللہ تعالی اس سال اس کا آغاز ہو جائے گا، اس میں علاج شروع ہو جائے گا. اسی طرح نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ جس کا نام نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ ہے، یہ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جس کے اندر وہ تمام ہاسپٹلز جو پورے پاکستان میں نہیں ہیں. جیسے بلڈ ڈیزیزز ہے، اس کا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے. جیسے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، اس کا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے.
جیسے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما جیسے یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے کہ کسی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہے تو ہسپتالوں میں وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے, وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ اسپیشلٹیز نہیں ہے جو ان کا علاج کر. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما ہاسپٹل بن رہا ہے. اس کے ساتھ پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل بن رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ورچولی اور شہروں میں ہیں لیکن وہ ایڈمیٹڈلی اتنا اچھا کام نہیں کر رہے. تو ایک لاہور میں چلڈرن ہاسپٹل ہے جو پورے پاکستان کو کیٹر کرتا ہے. لیکن اب کیونکہ میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے تو جو بچوں کی اسپیشلٹیز ہیں اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل نہیں تھا, وہ بھی 1000 بیڈ کا ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں. اسی طرح جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ چھوٹا پڑ گیا ہے. وہ جب بنا تھا وہ بہت بڑا اسپتال تھا, لیکن جب وہ جیل روڈ پہ ہے تو اس کی ایکسیس ہی بہت مشکل ہے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو آرتھوپیڈکس ہے, ہڈیوں کا جو علاج ہے وہ ہر ہسپتال میں ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا ایک اسپیشلائز سینٹر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح جو اور اسپیشلٹیز ہیں جن کا ہاسپٹل ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تمام ہاسپٹل رنگ روڈ کی سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا گزرتے گزرتے LDA سٹی ہے, وہ تقریباً 5000 کنال ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 ڈیز میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 3 جو ایک تو لاہور ہو گیا, ایک پنڈی میں اور ایک صدرن پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں ہم یہ میڈیکل ڈسٹرکٹس جو ہیں بنائیں تاکہ لوگوں کو لانگ ڈسٹینسز ٹریول کر کے نہ آنا پڑے. وہاں پر ایئر اسٹرپ بھی ہوگی اور وہاں پہ ایئر ایمبولینس کے لینڈ کرنے کی جگہ بھی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایئر ایمبولینس ماشاءاللہ غریب پیشنٹس کو دوسرے شہروں سے ان فیسلٹیز تک شفٹ کر رہی ہے. بہت سارے پیشنٹس کو شفٹ کر چکی ہے ماشاءاللہ, میرے پاس روز سکسیس سٹوریز آتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اس کے علاوہ میں نے اب ہم انسولین کا پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اور شروع کر بھی دیا ہے ہم نے, کہ گھروں پہ بچوں کو انسولین جو ہے وہ ان کی کولڈ چین ہم نے ڈیولپ کی, ان کے گھروں پہ ان کو ڈیلیور ہوگی. اسی طرح تقریباً 2 لاکھ ڈیلیوریز فری میڈیسنز کی ہو چکی ہیں. فری میڈیسنز کو ہم دروازہ کھٹکا کے ان کے گھروں پہ ہارٹ کی میڈیسن جو ہے, کارڈیولوجی کی جو پیشنٹس ہیں ان کی میڈیسن جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو TB کی میڈیسن ہے یا جو ہیپیٹائٹس کی میڈیسن ہے, جو کینسر کی میڈیسن ہے, وہ ہم ان کے گھروں پہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اس سال میں ہم اور زیادہ پیشنٹس کو انرول کریں گے جن کے گھروں پہ یہ, اور اس کا بہت میسو فیڈ بیک ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لائنوں میں کیونکہ خود یہ بات میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں کہ میں کم از کم 20-25 کالز رینڈم سن کے سوتی ہوں. کوئی کسی انیشیٹو کے بارے میں ہوتی ہے, کوئی کسی انیشیٹو کے بارے میں ہوتی ہے, اور جو میرا انسپیکشن یونٹ ہے وہ کم سے کم کتنی کالز کرتے ہو امجد روز؟ امجد ہے اچھا, تقریباً 8 سے 10 ہزار کالز ہم روز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ساؤتھ پنجاب میں بھی, سینٹرل پنجاب میں بھی, نارتھ پنجاب میں بھی. تو اس میں جو سلیکٹڈ کالز میں سن کے سوتی ہوں, تو جو بہت فیڈ بیک آتا ہے نا, بہت فیڈ بیک جو آتا ہے, وہ جو میڈیسن ڈیلیوری ہے, ہوم ڈیلیوری, لوگوں نے کہا کہ ہمیں پورا دن کھڑا ہونا پڑتا تھا, اب ہمارا دروازہ کھٹکا کے ہمیں 60 دن کی میڈیسن جو ہے وہ دے جاتے ہیں. تو اس کا بھی جو ایک سیٹسفیکشن لیول ہے, ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں, وہ تقریباً 90% کے قریب ہے. بہت بڑا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور جو آپ کے اپنے اپنے حلقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, میرے پاس تقریباً 2500 سے زیادہ BHUs ہیں. تقریباً 1400 BHUs جو ہیں ان کو مریم نواز ہیلتھ کلینکس میں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. ان کی ٹوٹل ری ویمپنگ ہو رہی ہے, اور جب وہ ری ویمپ کے بعد جو شکل سامنے آ رہی ہے, میرا خیال ہے کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا جس کو ہم نے BH کو جو ہائر سٹینڈرڈز پہ ہم نے اس کو ریڈو کیا ہے, اور ہم اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اور آؤٹ سورس کرنے کے بعد آپ یقین جانیں کہ وہاں پر پیشنٹس کا جو انفلو ہے, جو فٹ فال ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اگر میں آپ کو اس کے فگرز دوں تو بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن وہاں پہ بچوں کی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پروسیجرز ہو رہے ہیں جس کے لیے بڑے ہاسپٹلز میں ان کو نہیں جانا پڑا. تو وہ ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں, جس کے اوپر اتنا ہیو اینڈ کرائی مچا تھا کہ وہ یہاں آ کر بیٹھے رہے. میں نے ان کو کچھ نہیں کہا, خود ہی شرمندگی سے اٹھ کے چلے گئے. لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے
کہ حکومت بیک فٹ پہ نہیں گئی, ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی. ان کو جو جنہوں نے شرارت کی ان کو ہم نے نہ صرف نوکریوں سے نکالا بلکہ ان کے جو لائسنسز ہیں وہ بھی ہم نے ریووک کیے. تو اگر ہم مل کے کچھ عوام کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بلیک میلنگ پہ اتر آئے تو وہ بلیک میلنگ میں تو کم از کم نہیں سنتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ خود ہی اٹھ کے شرمندگی سے چلے گئے, بلکہ پہلے مجھے گالیاں نکالتے رہے, میری وہ کردار کشی کی, میں بالکل میں نے ایسے کر لیا جیسے میں ادھر سے سن کے ادھر سے نکالا. میں نے کہا لگے رہو, اور آخری چند دنوں میں وہ ہماری منت کرتے رہے کہ ہم سے بات کر لو. بات کیا ہے آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کہے کہ آپ نے آج چھٹی کیوں کی, ہمیں کوئی نہ یہ کہے کہ اپنی اٹینڈنس لگاؤ, ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ راؤنڈ کرو, اور ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی تو آپ 2 گھنٹے بعد کیوں چلے گئے. فرق صرف اتنا ہے اور کوئی نہیں ہے. میرے ان کے لیے بڑا احترام ہے, وہ پروفیشنلز ہیں, لیکن وہ کس چیز کا پروفیشنل ہے جس کے لیے وہ اس کو تعلیم دی گئی ہے, اسٹیٹ نے اس پہ خرچ کیا ہے, وہ کام ہی نہیں کر رہا. تو اسی طرح کیتھ لیبز جو ہیں وہ 6 ڈویژنز میں جو کارڈیالوجی کی انٹرونشن کے لیے ہیں, اور اس کے بغیر دل کا آگے سرجری نہیں ہو سکتی, وہ کیتھ لیبز ہم 6 ڈویژنز میں ابھی شروع کر رہے ہیں. راولپنڈی چلڈرن ہاسپٹل جو 20 سال سے سٹال ہوا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنا کے ہم اس کو آپریشنل کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے جانے تک, یا مجھے نہیں پتا 5 سال اگر یہ حکومت رہتی ہے تو 5ویں سال میں کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہوگا, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جہاں پر دل کی امراض کا علاج نہیں ہوگا, جہاں پہ بچوں کے امراض کا علاج نہیں ہوگا, اور ایک شہر سے لوگوں کو دوسرے شہر جانا پڑے تو میں سمجھوں گی یہ میرا فیلئر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کر کے جائیں گے. میرے پاس تقریباً 49,000 سکولز ہیں, جس میں سے کچھ ہزار جو ہیں 6-7 ہزار آؤٹ سورس ہو چکے ہیں, باقی 14,000 ہم نے اس سال کرنے تھے. جو آؤٹ سورس ہوئے ہیں اسکول وہ بھی بہت ایک ہیو اینڈ کرائے مچا. وہ ٹیچرز نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, سرکاری اسکولوں کو بیچ دیا. ایسا بالکل نہیں ہے, سرکاری اسکولوں کو بیچا نہیں ہے. سرکاری اسکول سرکار کے پاس ہیں, لیکن ان کے اندر ہم سسٹم ایسا لے کے آئے ہیں کہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, ان کو ہم نے یہ اسکول آؤٹ سورس کیے ہیں تاکہ وہ بچوں کو اچھی تعلیم ملے. اور ٹیچرز کی جو اٹینڈنس ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری وقت میں یہ ٹیچرز اگر 200 بچہ ہے تو اس کے اندر 2 ٹیچرز ہیں, 50 ٹیچرز ہیں تو 10 بچے ہیں. اس طرح کے سکولز مجھے ملے تھے, اور ایسے سکولز مجھے ملے تھے جہاں پر نہ 4 دیواری تھی, نہ ٹوائلٹس کی فیسلٹیز تھی, نہ پینے کے پانی کی فیسلٹی تھی, نہ کمپیوٹر لیبز شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بنی تھیں. وہ سب کے سب کمپیوٹرز خراب ہیں, اور جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز تھے وہ ایک کرپشن کا اور سستی کا اور کاہلی کا اور نان پرفارمنس کا ایک گڑھ تھے. ایک جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے اس کو رانا سکندر نے پرسنلی ان کی ٹیم نے بیٹھ کے انٹرویو کیا, بہترین لوگوں کو لگایا. اور یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال 110 بلین صرف اور صرف 50,000 کمرہ بن رہا ہے تمام سکولز کے اندر جہاں پہ کمروں کی شارٹیج ہے, 50,000 ایکسٹرا کلاس رومز. اس کے علاوہ تمام سکولز میں جو نئی اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیبز بن رہی ہیں, اور اس کے علاوہ تمام سکولوں میں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں انکلوڈنگ ٹوائلٹس اور کلین ڈرنکنگ واٹر, یہ 110 بلین سے ہم شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی لوگ, ہاں فرنیچر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, فرنیچر بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا. یہ 3 مہینے کہہ رہا, چلو 4 مہینے میں کہہ لیتی, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے کان بند ہیں. تو کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکے گا اس سال کے بعد کہ جی ہمارے اسکول میں فرنیچر نہیں ہے, تو یہ تو سڑکیں بنا رہے ہیں جی, تو ادھر کمپیوٹر لیبز نہیں ہیں, تو یہ تو بلڈنگیں بنا رہے ہیں تو یہاں پر باتھ روم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اور پوری دنیا کے امبیسڈرز جو مجھے ملنے آتے ہیں, میں ترکی گئی ہوئی تھی, آپ سب نے شاید میری اسپیچ سنی ہو ایجوکیشن کانفرنس پہ. یقین مانے پوری دنیا میں عزت ہوئی جب وہاں پر یہ تسلیم کیا گیا کہ پنجاب حکومت نے 1 سال کے اندر ایجوکیشن میں جو انیشیٹوز لیے ہیں
وہ بالکل جو ایک ریولوشن ہے. ایگریکلچر میں اس سال جتنا کام ہوا ہے شاید ہی کبھی ہوا ہو. اور ایگریکلچر میں کسان کارڈ جو ہے تقریباً 5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ مل چکا ہوا ہے. اور تقریباً 45 بلین کی ساری انہوں نے اس دفعہ گندم لگانے سے پہلے انہوں نے خریداری کی، جس کے اندر پیسٹیسائڈز شامل ہیں، بیج شامل ہے، فرٹیلائزر شامل ہے. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جو آپ میں سے رورل ایریا سے لوگ ہیں ان کا میرے پہ پریشر آتا رہتا ہے کہ گندم کی وجہ سے کسان پریشان ہے. تو میں نے بہت سوچا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے کسان کو بھی تھوڑی بہت ان کو بھی حوصلہ ہو جائے، آسرا ہو جائے، اور گندم کا ریٹ بھی بہت زیادہ نہ بڑھے، کیونکہ اگر گندم بڑھتی ہے تو آٹا بڑھتا ہے، آٹے کی قیمت بڑھتی ہے. آٹے کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو پورے ملک میں انفلیشن کا ایک طوفان آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کوئی کلیم نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو 38-40% سے مہنگائی 0% پہ آئی ہے اس کی وجہ میرے دانست کے مطابق وہ جو گندم نہ خریدنے کا فیصلہ تھا اس نے ایک دم سٹیمولس دیا اور اچانک مہنگائی جو ہے وہ نیچے آئی. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے راشن کارڈ شروع کیا ہے. 1.3 ملین فیملیز کو 3,000 روپیہ مہینہ ہم راشن کی مد میں دے رہے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 300 جو حلقے ہیں پروونشل اسمبلی کے، سب کو 3,000 کا کوٹا ملے گا. آپ نے اپنے غریب جو آپ کے لوگ ہیں آپ کے حلقوں میں یو سی وائز جو سب سے غریب لوگ ہیں ان کی مجھے 3,000 کی لسٹ آپ کو جمع کرانی ہوگی نام اور فون نمبرز کے ساتھ. اس سال ان کو بھی ہم 1 ملین لوگوں کو راشن کارڈ اسکیم میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے. اس سال ہم نے روڈ ریسٹوریشن پلان پہ یا روڈ نئی بنائی ہیں ان پہ جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ 200 بلین ہے. اور اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ یہ سال شروع ہو رہا ہے 250 بلین کی ہم نئی سڑکیں بنا رہے ہیں. تو نہ صرف بڑی سڑکیں بن رہی ہیں بلکہ شاید آپ نے سنا ہو ہر ایم پی اے کو، ہر ٹکٹ ہولڈر کو، اور اگر جہاں پہ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے وہاں پر جو ہمارا کوئی نوٹیبل ہے یا کوئی ہے، ہر کسی کو تقریباً 24-25 کلومیٹر انٹر ولیج روڈز جو ہیں نا وہ مل رہی ہیں، جو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کی ہوتی ہے. اور پر ایم پی اے یہ تقریباً 50 کروڑ کا پیکیج ہے. تعالیٰ ٹرانسپورٹ میں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس سال میٹرو بن رہی ہے فیصل آباد میں اور گجرانوالہ میں، اور لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک نیا ART سسٹم آ رہا ہے جو نہ بس ہوتی ہے نہ ٹرین ہوتی ہے، اس کو ہم کینال روڈ پہ چلا رہے ہیں. ہم نے یہ چھوٹا کاروبار اسکیم شروع کیا تھا جس کے اندر ہم ایک آسان کاروبار کارڈ ہے فائنانسنگ کا، جس کے اندر 1 سے لے کے 10 لاکھ روپے تک کا قرضہ ہے، جس کا پورا سود ہم نے اٹھایا ہے، اور وہ آسان قسطوں میں آپ نے 5 سال میں واپس کرنا ہے. اور اسی طرح ایک 50 لاکھ تک کا قرضہ تھا اور ایک 3 کروڑ تک کا قرضہ تھا. آپ کو میں بالکل 100% اوتھینٹک فگرز دے رہی ہوں کہ آج تک 1,07,000 قرضے جو ہیں وہ جا چکے ہیں 3 مہینے کی کم سے کم مدت میں. ماشاءاللہ 60 بلین روپیز جو ہیں اس کے قرضے جو جا چکے ہیں. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 60 بلین جب مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کا فرق تو پڑتا ہے. اور 55,000 نئے کاروبار شروع ہوئے ہیں. 55,000. تو یہ تو 5 سال میں بھی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے کہ یہ پہلے 3 مہینے میں یہ ہم نے کر دیا ہے. وائلڈ لائف میں بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی اپنا جو ہمارا جو بھی ہے اس کی ایک تو پروٹیکشن کے لیے، ان کی سینکچوریز بنانے کے لیے، جہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ جانوروں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، فوراً جو ہمارا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور ایکشن لیتا ہے. جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ بے زبان جانور ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہم نے پورا اپنا فوکس رکھا ہوا ہے. ستھرا پنجاب کیونکہ یہ اپنی طرح کا واحد پروگرام ہے، مجھے یہ بھی کہا گیا میری اپنی بیوروکریسی کی ٹیم کی طرف سے کہ کیونکہ ایک نئی چیز ہے تو آپ 4 شہروں میں اس کو پائلٹ کر لیں، 1 شہر میں پائلٹ کر لیں. تو میں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ میں پورے پنجاب میں کروں گی. صفائی سب کا حق ہے، سب کو ملنا چاہیے. تو یہ بھی ہوتا تھا کہ تھوڑا بہت نظام تھا شہروں میں صفائی کا، گاؤں میں تو بالکل ہی نہیں تھا. تو اب ہم وہاں پر بھی اس کو پورا اس کا نیٹ ورک لے کے جا رہے ہیں. جو دہائیوں کے ایسے ڈمپنگ سٹیشنز بن گئے ہوئے تھے جہاں لیئرز کی لیئرز تھی کوڑے کی، اس کو ہم نے
خرچ خرچ کے صاف کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. میں اس کی خود سپرویژن کر رہی ہوں. ٹورزم کا بھی ہمارا بہت اچھا پلان ہے. پنجاب میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ٹورزم کا ہب بن سکتی ہیں، اور آپ کو سب کو یہ بھی میں بتا رہی ہوں کہ اس دفعہ ہمیں دنیا نے چنا ہے، کچھ دیکھا ہے تو چنا ہے. ٹورزم کیپٹل لاہور کو انہوں نے کہا ہے کہ اب ٹورزم کیپٹل ہوگا 26 کے لیے. لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی جس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں. اتنی مجھے کمپلائنس بھی نہیں مل رہی تھی کیونکہ روٹن سسٹم تھا، روٹن. تو اب ہم نے جب سے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اس نے بہت سختی کرنی شروع کی ہے. تو مجھے نہیں پتا، کچھ جگہوں کا فیڈ بیک ہے میرے پاس، لیکن آئی ہوپ کوئی بہتری آنی شروع ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر میں. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ایئر پنجاب فنکشنل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں جتنے بھی میں نے آپ کو دکھائے، ایک پیسہ مجھے فیڈرل گورنمنٹ کا میں نے کسی پروجیکٹ میں نہیں لیا، الحمدللہ اپنے اس سے کیا ہے. اور میں ونس اگین میں آپ سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو میری پسند آئی ہوں گی، کچھ نہیں پسند آئی ہوں گی، لیکن آپ نے صبر سے، پیشنس سے، میگنینمٹی سے، حوصلے سے میرا ساتھ دیا ہے، اور میرا ہر کام آپ نے بھاگ کے آگے بڑھ کے کیا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم ایک ٹیم کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی اور آنے والے ہر سال ہم اسی طرح سکسیسز جو ہیں ون آفٹر دی ادر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم گارنر کرتے رہیں گے اور ڈیلیور کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے.